अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के IMC स्टूडियो से पेश किए जाने वाले आज के इस सबक में शोबे तरसील आम और सहाफ़त के सभी तलबा का हम खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमें उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और वो तलबा जो इस वक्त रियासत बिहार के उन इलाक़ों में है जहाँ पर पहले मरहले की राय दही जारी है, हम उन सब तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो कि पहली मरतबा राय दही अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेहतमंद जमहूरियत की यही अलामत है कि उसमें हर हिंदुस्तानी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करता है और आप तलबा के लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारी आज का क्लास का मौजू जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे, इदारती कामकाज हैं। जी हाँ, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ ये मौजू है और ख़ास तौर पर हमारा जो पर्चा है रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, तो उसमें आपको बरक़ी सहाफ़त के हवाले से भी जो कामकाज होता है वो भी पढ़ने को अगले सेमेस्टर में तफसील के साथ मिलेगा। फ़िलहाल हम जो बात करेंगे इदारती कामकाज की, तो कम व बेश अखबारात में चूँकि अखबार की इशाअत 24 घंटे बाद होती है, अगले दिन होती है, तो वहाँ का जो इदारती कामकाज है उसका जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होगा बनिस्बत टेलीविज़न चैनल्स के, जहाँ पर 24 घंटे ख़बरें पेश की जाती हैं। तो उस पस मंज़र में वहाँ का जो इदारती कामकाज का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होगा। कामकाज का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, लेकिन चूँकि दोनों ही इदारों में ख़बरों से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो दो कम बेश बहुत सारी मुमासलतें भी दोनों, चाहे आप टेलीविज़न के इदारती बोर्ड के हवाले से देखें या अखबारात के इदारती बोर्ड के हवाले से देखें, मुमासलत आपको मिलेगी। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला मौजू जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी अखबार में, किसी भी टेलीविज़न चैनल में जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, जो एडिटोरियल बोर्ड होता है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसका बहुत अहम मुकाम होता है। क्यों कि अखबारात की असल जो पहचान होती है वो ख़बरों की तरसील के हवाले से होती है और फिर ख़बरों को जमा करने, ख़बरों को तरतीब देने, ख़बरों का इंतखाब करने, कौन सी ख़बर के साथ कौन सी तस्वीर जाएगी, कौन सी ख़बर के साथ ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पर कार्टून को प्लेस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो मामलात हैं, ये सारे मामलात उसी डेस्क पर, उसी सेक्शन में सर अंजाम दिए जाते हैं जिसको इदारती बोर्ड कहा जाता है। अखबारात के हवाले से ये एक और तारुफ भी उसका लाज़मी हिस्सा बन गया है कि ऐसे दफातर जो बग़ैर कागज़ के काम करते हैं और फिर जिनका काम है अखबार की इशाअत करना, पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोड्यूसिंग न्यूज़पेपर्स। क्यों कि अखबार में जो आम तौर पर रिवायती अखबार के एडिटोरियल सेक्शन का जो तसव्वुर है, वो उस तसव्वुर में यही बात शामिल है कि वहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी जो कि ख़बरों के इंतखाब का काम करते हैं, जो कि ख़बरों के तर्जुमे का काम करते हैं, जो कि ख़बरों के साथ उसके साथ मुनासिब कौन सी तस्वीर है उसका इंतखाब करते हैं, तो वो सारा काम कागज़ पर होता है, पर्चे पर होता है। और एक ज़माने तक ऐसा होता रहा और बहुत सारे अखबारात हैं जो आज भी इसी स्टाइल में काम करते हैं और उर्दू अखबारात को भी उससे इस्तिस्ना नहीं है। देखिए, जब हम सहाफ़त के हवाले से किसी मौजू पर बात करेंगे तो साथ में हम वहीं पर उर्दू अखबारात का जो स्टाइल है, जो अंदाज़ कार है, वो भी हम पढ़ेंगे। क्यों कि अगर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबाए सहाफ़त उर्दू सहाफ़त के अंदाज़ कार से वाकिफ़ ना हो तो हम किसी तेलुगु यूनिवर्सिटी के शोबे तरसीलाम और सहाफ़त के तलबा से ये तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करके अपनी मुख्तलिफ़ ज़बानों से जो वाक़िफ़ियत है उसको बढ़ाकर आप दीगर ज़बानों की सहाफ़त में भी तबाह आज़माई कर सकते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्म, तो अब सबसे पहला जो काम होता है किसी भी इदारती सेक्शन का जो अखबार में या टेलीविज़न में होता है वो है ख़बरों का इंतखाब। तो यहाँ पर अब इस बात को आपको मद्देनज़र रखना है कि अखबारात में ख़बरें कहाँ से हासिल की जाती हैं। तो ख़बरों के हुसूल के दो बड़े ज़राए हैं। अव्वल नंबर एक, ख़बर रसां इदारे, न्यूज़ एजेंसीज़, जिनके तवस्सुत से अखबारात तक ख़बरें पहुँचती हैं।
نیوز ایجنسیز کے حوالے سے یہ بھی وضاحت کر دوں، یہ وہ ادارے ہیں، اس کو ہم اگر مثال لیں عملی طور پر دیکھیں تو ہمارے ملک کے جو خاص طور پر جو تاریخی اور دو بڑے جو ادارے ہیں ان کا نام یہاں پر میں لینا چاہوں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی ہے، پریس ٹرسٹ آف انڈیا، اور دوسرا یو این آئی ہے، یونائٹڈ نیوز آف انڈیا۔ یہ دونوں خبر رساں ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر رساں اداروں کی جانب سے تصاویر بھی جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، فراہم کی جاتی ہیں۔ وہ اس سے جڑا ہوا ضمنی اس کی جو ذمہ داری ہے کہ خبروں کے ساتھ ساتھ خبروں سے جڑی ہوئی جو شخصیات ہیں ان کی، یا جیسے اگر ہم کل کے اخبارات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک بڑی جو خبر ہو سکتی ہے کہ ریاست بہار میں پہلے مرحلے کی رائے دہی، یہ خبر آئے گی، اور شام تک الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے باضابطہ طور پر اعداد و شمار جاری کر دیے جائیں گے کہ پہلے مرحلے کی رائے دہی کے دوران 71 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی، اس ووٹنگ کے لیے کتنے فیصدی رائے دہندوں نے حصہ لیا۔ اخبار کے لیے خبر ہے، اور ٹیلی ویژن کے لیے یہ جب خبر ہوتی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی 11 بجے کے بلیٹن سے یا اس سے پہلے ہی جو ابتدائی تصاویر ملتی ہیں جہاں رائے دہی ہو رہی ہے وہ تصاویر بتاتے ہیں۔ اور جب مقابلہ ہے ٹیلی ویژن نیوز چینل کے ساتھ تو اخبارات کو تصاویر بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے گا کہ جب پہلے صفحے کی اگر پہلی بڑی خبر یہ ہوگی کہ بھئی ریاست بہار میں پہلے مرحلے کی رائے دہی، تو اس کے ساتھ ایک تصویر بھی ہوگی جس میں وہ تصویر کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر اخبار کے لیے وہی تصویر ہو۔ یہ جو فیصلہ ہے کون سی تصویر کتنے سائز میں کس صفحے پر اور کیسے لی جانی چاہیے، یہ سارے جو فیصلے ہیں وہ ایڈیٹوریل سیکشن ہی کرتا ہے، جہاں پر مختلف الگ الگ موضوعات پر کام کرنے والے جو صحافی ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو خبروں کے ساتھ ساتھ تصاویر کا انتخاب بھی یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ تصاویر بھی خبر رساں اداروں کے توسط سے ملتی ہے۔ اخبارات میں خبروں کو حاصل کرنے کا دوسرا جو اہم ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہے خود اخبارات کے اپنے نمائندے، ان کا اپنا نیٹ ورک، جن کے ذریعے سے وہ خبریں حاصل کرتے ہیں۔ بڑے اخبارات ہیں، دلی کا اگر ہندوستان ٹائمز اخبار ہے اور ہندوستان ٹائمز اخبار بہار میں پہلے مرحلے کی رائے دہی کے حوالے سے خبر دے رہا ہے تو جو خود اخبار کا اپنا نمائندہ ہے، اور بڑے اخبارات کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ملک کی ہر ریاست میں، ریاستوں کے دارالحکومتوں میں، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اپنے اپنے نمائندوں کو وہاں پر ڈپیوٹ کر سکیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس اتنے مالی وسائل ہوتے ہیں، اتنی ان کی فائنانشیل پوزیشن، مالی حیثیت اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر اپنے طور پر اپنے رپورٹرز کو ڈپیوٹ کرتے ہیں، ان سے رپورٹنگ کا بھی کام لیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے اخبارات اتنے وسائل نہیں رکھتے جتنا ہندوستان ٹائمز رکھتا ہے، تو ان اخبارات کے لیے خبر رساں اداروں سے خبریں لینا پڑتا ہے، ان اخبارات کے لیے دوسرا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، ایسے میں وہ خبر رساں اداروں کی خبروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو ذرائع ہیں ان دونوں کو بھی مانیٹر کرنے کا کام ڈیسک پر کیا جاتا ہے، اس شعبے میں کیا جاتا ہے جس کو ہم ایڈیٹوریل سیکشن کہتے ہیں۔ ایڈیٹوریل سیکشن میں کون کام کرتا ہے؟ ایک جو سوال، ایڈیٹوریل سیکشن میں وہی لوگ کام کرتے ہیں جس طریقے سے رپورٹنگ پر کام کرنے کے لیے ایک رپورٹر کے اندر جو اچھی صلاحیتیں ہونا ضروری ہے، جو بیسک جو لوازمات ہیں، جو بنیادی اس کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، ویسے ہی شخص کا ڈیسک کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جہاں پر صحافت صرف انگریزی میں ہی نہیں بلکہ ہندی میں بھی ہوتی ہے، بانگلہ میں بھی ہوتی ہے، گجراتی میں بھی ہوتی ہے، مراٹھی میں بھی ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، تو دوسری جو صلاحیت دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسک پر کام کرنے والا جو فرد ہوگا وہ کتنی زبانیں جانتا ہے، ساتھ ہی اس کی جو بنیادی قابلیت ہے، جیسا کہ کل ہمارے جو اسٹوڈیو میں مدعو کیے گئے مہمان نے بھی بتایا تھا، نشاندہی کی تھی کہ ترجمے کی صلاحیت سے واقفیت ضروری ہے۔ عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کو ابتدا سے ہی اس بات کا اعزاز حاصل رہا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے جو نشریاتی ادارے ہیں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو کہ اخبارات اپنے چلاتے ہیں، وہ ہمارے ہاں کے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں، جنہوں نے یہاں سے اسنادات حاصل کی ہیں، ان کو اپنے ہاں ملازمتیں فراہم کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا رہا کہ کیمپس میں خود بڑے اداروں کی جانب سے امتحان لیا جاتا رہا۔
اگر ہم پچھلے برسوں کے دوران ہمارے ان طلباء کا جن کا سلیکشن ہوا ہے کیمپس امتحان کے ذریعے، ان کا ہم اگر کوشچن پیپر، ان کا سوالات کا جو پرچہ ہے اس کا ہم تجزیہ کریں تو پتہ لگے گا کہ ہر مرتبہ امتحان میں حالات حاضرہ سے جڑے ہوئے کسی ایک موضوع پر لکھنے کو کہا گیا، یہ ایک ضرور شامل تھا۔ دوسری جو چیز پوچھی گئی تھی طلباء سے، وہ ایک زبان میں مواد کنٹینٹ پرووائڈ کیا گیا، اس کا ترجمہ دوسری زبان میں کرنے کو کہا گیا تھا۔ اور جن طلباء نے اس طرح کے امتحان میں اچھا مظاہرہ کیا ان کا انتخاب بھی ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جن کا صرف انہی صلاحیتوں کی بنیادوں پر میڈیا کے لیے انتخاب عمل میں آیا۔ تو یہ رہی بات کہ ترجمے سے جو شخص واقف ہے اسی کا انتخاب ہوتا ہے، اسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ایڈیٹوریل ڈیسک پر کام کر سکے۔ ایڈیٹوریل ڈیسک پر یہ کام کرنے والے کی یہ جو صلاحیت ہو گئی۔ دوسری چیز، اس کو کیا کرنا ہے، ایڈیٹوریل سیکشن کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اداریہ، عام طور پر اداریہ جو کسی بھی اخبار میں شائع ہوتا ہے وہ اخبار کے ایڈیٹر کے نام سے شائع ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر مرتبہ، ہر روز، ہر دن، ہر اخبار میں اسی اخبار کا ایڈیٹر اداریہ نہیں لکھتا۔ جی ہاں، بلکہ اداریہ لکھنے کے لیے باضابطہ طور پر جو ایڈیٹوریل سیکشن میں کام کرنے والے مختلف سینئر ایڈیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک بورڈ ہوتا ہے۔ پروفیشنلی اگر ہم بات کریں تو بڑے اخبارات میں صبح کے اولین وقت میں ہی طے ہوتا ہے، ایڈیٹوریل بورڈ کی میٹنگ میں کیا طے ہوتا ہے کہ مختلف جو موضوعات کے جو سینئر ایڈیٹرز ہیں جو کہ ایڈیٹوریل سیکشن میں کام کرتے ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کل کا جو اخبار ہے جس کے لیے آج انہیں کام کرنا ہے اس میں کس موضوع پر اداریہ شائع ہوگا۔ اگر ایڈیٹوریل سیکشن کی میٹنگ میں اس بات پر فیصلہ ہوا کہ بہار کے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے لیے پہلے مرحلے کی جو رائے دہی ہوئی ہے اس پر ہم لکھیں گے، تو ان کو دلائل بھی دینا ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک صحت مند مباحثہ ہوتا ہے ایڈیٹوریل سیکشن کی جو صبح کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں، اور ساتھ ہی اس میٹنگ میں اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہم آج فلاں موضوع پر، کسی ایکس وائی زیڈ موضوع پر خصوصی رپورٹ شائع کریں گے، تو یہاں پر ایڈیٹوریل بورڈ کی جو میٹنگ ہے اس میں اداریہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ اداریہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اوپیڈ پیج کے جو آرٹیکل ہے وہ صفحہ جو ادارتی صفحے کے بالکل مقابل چھپتا ہے اوپیڈ پیج کہلاتا ہے، تو اس پیج پر کس موضوع پر کس کے مضامین شائع ہوں وہ بھی جو طے کیا جاتا ہے، اسی طرح کی ایڈیٹوریل میٹنگ کے دوران کیا جاتا ہے۔ اب فرض کر لیجئے کہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ اداریہ دو موضوعات پر ہوں گے، ایک موضوع بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی رائے دہی، دوسرا موضوع آئی پی ایل کی پیش رفت کہ آئی پی ایل میں اب فائنل جو مقابلہ ہوگا کن ٹیموں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ دو موضوعات جب طے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آج کا جو اداریہ، مطلب جو کل کے اخبار میں شائع ہونے والا اداریہ ہے وہ دو اداریہ ہوں گے، اور ایک اداریہ سیاسی موضوع پر ہوگا، ایک اداریہ کھیل کود سے جڑا ہوا کرکٹ کے موضوع پر آئی پی ایل پر ہوگا۔ اب اسی میٹنگ کے دوران یہ بھی طے ہوتا ہے کہ وہ اداریہ کون لکھیں گے۔ تو جو ایڈیٹوریل بورڈ کے جو اراکین ہوتے ہیں عام طور پر وہی یہ اداریہ لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اب ایڈیٹوریل بورڈ کے اراکین کون ہوتے ہیں؟ تو جیسے ہم اخبارات کی تقسیم کرتے ہیں، اخبارات کے صفحات کی تقسیم کرتے ہیں، تو ایک اخبار کے بعض صفحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف سیاسی خبروں کے لیے مختص ہوتے ہیں، بعض صفحات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بالی ووڈ سے جڑی ہوئی انٹرٹینمنٹ کی، ٹیلی ویژن کی خبریں شائع ہوتی ہیں، اور بعض صفحات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بزنس سے ریلیٹڈ، اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ، بی ایس سی انڈیکس کیسا مظاہرہ رہا، این ایس سی کا مظاہرہ کیسا رہا، بی ایس سی کے حساس اعشاریہ میں کس طرح کا اچھال آیا، کون سی نئی کمپنیوں نے منافع ریکارڈ کیا، کرونا کے ایفیکٹ سے کون سی کمپنیاں متاثر ہوئی، وہ ساری خبریں آپ کو بزنس پیج پر ملتی ہیں۔ تو یہ جو صفحات کی جو تقسیم ہوتی ہے تو ایسے ہی تقسیم کام کرنے والوں کی بھی ہوتی ہے کہ بزنس سے ریلیٹڈ خبریں یہ چار جو سب ایڈیٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی اسپورٹس کے صفحات کو ہینڈل کرنے کے لیے اسپورٹس کے موضوع پر آنے والی خبروں کا ترجمہ، انتخاب، سرخیوں کا انتخاب، تصاویر کا انتخاب، یہ ساری چیزیں جو طے کریں گا
وہ 4 رکنی عملہ یا اخبار کے حوالے سے یہ سیٹ اپ الگ ہو سکتا ہے. ایک ہم اصول ایک نظریاتی طور پر کس طرح کام کرتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اخبار اگر چھوٹا ہو تو پھر وہاں پر ون مین آرمی کی طرح ایک ہی آدمی سب کام کر لیتا ہے. چھوٹے اخبارات کے ایڈیٹران سے بھی ملنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر پتہ یہ لگتا ہے کہ وہی صاحب رپورٹنگ، وہی صاحب ایڈیٹر، وہی صاحب سب ایڈیٹر، اداریہ سب وہی کر لیتے ہیں. لیکن ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کلاس روم میں آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں خاکہ. اور کرونا وائرس کے سبب ہماری اس طرح کی کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، ورنہ ہر برس شعبہ ترسیل عام اور صحافت کی طرف سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو شخصی طور پر وزٹ کروائی جائے اخبارات کی، تاکہ جو چیز آپ نے کلاس روم میں پڑھی تھی کہ اخبار کا سیٹ اپ کیسا ہوتا ہے، ادارتی کام کاج کیسے ہوتا ہے، وہ عملی طور پر آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا. لیکن یہ تو وہ نقصان ہے جو برداشت کرنا ہے موجودہ حالات میں. اور جب بھی موقع ملے گا یقیناً آپ لوگوں کو دوبارہ فیلڈ وزٹ کے تحت مختلف اخبارات میں کام کیسے ہوتا ہے وہ بتانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن کرونا کے بہانے ہم بیٹھنے والے نہیں، کرونا کے بہانے ہم اپنے سیکھنے کو عمل کو، ہم اپنی تعلیم ڈسکنٹینیو کرنے والے نہیں ہیں. ہم مختلف وسائل سے، مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک ہم پہنچ رہے ہیں، اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ ان سارے وسائل کا جو ریسورسز آپ کو مل رہے ہیں ان سے آپ بھرپور استفادہ کریں گے. تو عزیز طالب علموں، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایڈیٹوریل بورڈ میں جب 2 موضوعات پر اداریہ لکھنا طے ہو گیا ہے کہ ایک تو بہار اسمبلی انتخابات کے لیے ہونے والی پہلے مرحلے کی رائے دہی، اور دوسرا IPL. تو اب جو یہ سیاسی خبریں جو دیکھنے والے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، سب ایڈیٹرز ہوتے ہیں، ایڈیٹرز ہوتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ یہ لکھیں گے. اور اگر کسی اخبار میں باضابطہ طور پر ڈیڈیکیٹڈ ایک صفحہ ہے جس میں صرف بہار سے جڑی ہوئی خبریں چھپتی ہے، تو اس صفحے کا جو ذمہ دار ہوگا، اس صفحے کو جو ایڈیٹر ترتیب دیتا ہے، سب ایڈیٹر ترتیب دیتا ہے، جو شخص اس صفحے کی خبروں کا سلیکشن کرتا ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پہلے مرحلے کی رائے دہی پر اداریہ لکھے گا. اب دوسرا جو اداریہ ہے جس کو اگر طے کیا گیا ہے صبح کی ابتدائی بورڈ میٹنگ میں کہ دوسرا جو اداریہ IPL پر لکھا جائے گا، تو وہ IPL پر اداریہ لکھنے کی جو ذمہ داری ہے ان سب ایڈیٹرز کو دی جائے گی جو روزانہ اخبار میں اسپورٹ سے جڑی ہوئی خبروں کا، مختلف خبروں کا، صرف کرکٹ نہیں، مختلف خبروں کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے ساتھ تصاویر ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس پر خصوصی مضامین ہو تو اس کو لیتے ہیں. وہ ان کو ذمہ داری دی جائے گی کہ IPL پر اداریہ آپ لکھیں گے. اب بعض بڑے اخبارات میں کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ اب ہمارے ہندوستانی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو اسپورٹس کی خبریں ہی بہت زیادہ جگہ لے لیتی ہیں. کرکٹ کی خبریں ہی اسپورٹ کے صفحے پر بہت زیادہ جگہ لے لیتی ہیں. اسپورٹس بلیٹن ہوتا ہے لیکن اس میں کرکٹ کی ہی خبریں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اگر عالمی سطح پر ہم نظر ڈالیں تو پتہ لگے گا کہ آپ اگر CNN کی خبریں دیکھیے گا، اس پر آپ کو اسپورٹس کا بھی باضابطہ طور پر ہفتے واری پروگرام ملے گا، لیکن کرکٹ کے حوالے سے خبریں برائے نام ہوگی. اس کے مقابلے میں BBC پر دیکھیے تو BBC پر کرکٹ کا خاصا کوریج ہوتا ہے. تو یہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ صرف کرکٹ کی خبروں ہی اسپورٹس کا کوریج نہیں ہوتا. تو ایک یہ طے ہو گیا کہ ادارتی بورڈ یا جو کام کاج ہوتا ہے اس میں صبح کے اولین ساعتوں میں ہی طے ہو جاتا ہے کہ اداریہ، اگلے دن کا اداریہ کس موضوع پر لکھا جائے گا. لیکن عزیز طالب علموں، اخبارات وہ فیلڈ ہے، میڈیا وہ جگہ ہے جہاں پر کام کرنے والے کو کسی بھی ناگہانی حالات کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. اور کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں یا پھر اپنے پرسنل تجربے کو دیکھتے ہیں کہ صبح میں ایڈیٹوریل بورڈ کی میٹنگ میں طے ہو گیا کہ کل کا اداریہ کس پر لکھا جائے گا، لیکن شام تک کچھ ایسا ناگہانی واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جو صبح جو طے ہوئے تھے کہ کن موضوعات پر ایڈیٹوریل لکھا جائے گا ان کو نظر انداز کرتے ہوئے شام تک اخبار کی پریس کو اشاعت کے لیے جانے سے پہلے نئے موضوع پر اداریہ لکھنا ہوتا ہے. تو اصولی جو کام ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو واقف رہنا ہے، اور ناگہانی حالات کے لیے بھی کیسے اخبارات میں کام ہوتا ہے اس سے بھی آپ کی واقفیت ضروری ہے. دوسری چیز، اسی جو ایڈیٹوریل سیکشن ہوتا ہے اسی میں اس بات کو طے کیا جاتا ہے کہ جو خبریں ہمیں ہمارے اپنے رپورٹرز کے توسط سے مل رہی ہیں ان کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے.
ان کے لیے ہم کتنی جگہ مختص کریں گے، ان کے ساتھ کس طرح کی تصاویر کو ہم شامل کریں گے. ساتھ ہی کارٹون جو ہے، کارٹون کا انتخاب جو ہے کہ کس پیج پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کارٹون اگر آئی پی ایل سے جڑا ہوا ہے اور دلچسپ ہے تو اس کو اسپورٹس کے صفحے پر نہیں، ہو سکتا وہ کارٹون صفحہ اول پر بھی جایا جائے، اسپورٹ سے جڑا ہوا کوئی موضوع ہو اور وہ کارٹون صفحہ. یہ جو طے کیا جاتا ہے، یہ طے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایڈیٹوریل سیکشن میں کام کرنے والے ہوتے ہیں اور انہی کو یہ طے کرنا ہوتا ہے. اب جو موجودہ حالات میں جو بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اخبار میں جس طریقے سے ایڈیٹوریل سیکشن ہوتا ہے ایسے ہی ایڈورٹائزنگ سیکشن بھی ہوتا ہے. تو اخبار میں جو جس طرح کا کمپٹیشن ٹیلی ویژنز کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں کی تعداد بڑی ہے، اخبار پڑھنے والوں کی تعداد میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے. جس بڑی تعداد میں اشتہارات ٹیلی ویژن کے لیے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کی میڈیا کے لیے ریلیز ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اخبارات پرنٹ میڈیا کو نہیں مل رہے ہیں. ایسے پس منظر میں جو ایڈورٹائزنگ سیکشن ہوتا ہے اخبار کا، وہ شعبہ جو اشتہارات وصول کرتا ہے اور پھر اس کی اشاعت کو یقینی بناتا ہے، ان کی مرضی بھی ایڈیٹوریل سیکشن میں کہیں نہ کہیں داخل ہوتی ہے یا ٹکراتی ہے. آپ نے ڈیزائن کر لیا، ایڈیٹوریل بورڈ نے ڈیزائن کر لیا کہ پیج 2 پر ہم گرافکس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے پچھلے 5 برس پہلے جو رائے دہی ہوئی تھی اور اس وقت جو 71 اسمبلی حلقوں میں رائے دہی کا پرسنٹیج کیا تھا اور اب کیا پرسنٹیج آیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ آپ بہت بڑے گرافکس کے ساتھ جو پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن شام تک اگر آپ کو یہ آ جائے، آپ کا ایڈورٹائزنگ سیکشن آپ کو یہ اطلاع کرے کہ پیج 2 کے لیے ہمارے پاس ہاف پیج ایڈ ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو سمیٹنا پڑے گا یا پھر آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ اب پیج 2 پر اگر آپ نے جو اسٹوری پلان کی تھی وہ فل پیج کی تھی اور وہاں پر اشتہار آنے سے آپ اپنی اسٹوری کو کمپرومائز کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ پیج شفٹ کرنا پڑے گا. تو یہ والا جو عمل دخل ہے وہ بھی ایک ایسا پریشر ہے جس کا ایڈیٹوریل سیکشن کو اخبارات میں سامنا کرنا پڑتا ہے. بظاہر کہنے کو نظریاتی طور پر کہ ادارتی بورڈ جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، لیکن کئی طرح کے اس میں پریشر بھی ہوتے ہیں اور ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو مختلف طرح کے دباؤ کا بھی سامنا کرے، اپنی جو صحافتی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرے اور پھر جو ہر روز ایک نیا جو چیلنج سامنے آتا ہے. عزیز طالب علموں، کیوں آپ ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ اخبار میں یا جو موضوع ہے، جو ذمہ داری ہے ایک صحافی کی، اس میں آج ہم طے کر کے آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کل کے لیے بھی آپ کو اسی طرح کی ناگہانی حالات کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے. کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اور پھر خاص طور پر ایک ایسے موضوع پر، ایسے سبجیکٹ پر جہاں پر ہر روز ایک نئی خبر ہوتی ہے اور بھی یہ صورتحال مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم آگے کیا ہوگا اس کی پیش قیاسی کر سکیں. لیکن ذہنی طور پر ہم آپ کو اتنا تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کلاس روم میں بھی تیار رہیے گا کہ کلاس روم کا موڈ، کلاس روم کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے. بھئی ریگولر جب آپ کی کلاسز تھے تو کلاسز کے لیے یقیناً بہت سارے جو ایکسپرٹ تھے، جو ماہر تھے، جو حیدرآباد میں موجود تھے، جن کو دعوت دی جا سکتی تھی، ان کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. اب کلاسز آن لائن موڈ پر ہو رہی ہے، تب بھی وہ انٹریکشن ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہماری کلاس روم کا آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا یا اس ہفتے بھی دیکھا کہ کلاس روم میں جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ چینج ہو گیا تھا. مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ کو تیار کرنا ہے اس بات کے لیے کہ آپ کلاس روم میں ہی اس طرح کے امتحانات دیتے ہوئے ذہنی طور پر اس قابل بنے کہ کل کے دن عملی طور پر جب آپ انڈسٹری میں جائیں تو اس وقت جو چیلنجز آپ کو درپیش ہوں گے آپ ان سے بھی نمٹ سکیں گے. آج آپ کو کوئی اگر سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے پوچھ لیتے ہیں، سر جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کل کے دن جب آپ انڈسٹری میں جائیں گے اس وقت آپ کال کریں گے اپنے ٹیچر کو اور ٹیچر کلاس روم میں ہوگا، آپ کا فون نہیں اٹھا سکے گا، تو آپ کیسے محسوس کریں گے؟ تو آج جو آپ کو موقع مل رہا ہے ان سارے مواقع سے آپ استفادہ کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ کلاس روم کے علاوہ بھی، اور یہ واحد ایسا پروفیشن ہے جہاں پر آپ گھڑی میں اس کو قید نہیں کر سکتے کہ آپ
صحافی ہیں، آپ ایز اے ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، ایز اے سب ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، ایز اے رپورٹر کام کر رہے ہیں، ایز اے نیوز ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، تو آپ کوئی ناگہانی اگر واقع، جیسے ایک خبر آئی تھی پڑوسی ملک پاکستان سے، پشاور کے ایک مدرسے میں بم دھماکہ ہوا ہے، تو کیا کہیں بھی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ٹائم ٹیبل دیکھ کر دھماکہ کیا جاتا ہے، یا جو کوئی شرپسندی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ٹائم کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس ٹائم کے بعد اگر ہم اس طرح کی کوئی دہشت گردانہ حرکت کریں گے تو پھر شاید رپورٹر اس کو کور نہ کرے؟ کوئی آپ سے پوچھتا نہیں، ناگہانی حالات کبھی بول کر نہیں آتے۔ تو ایسے پس منظر میں جو ذہنی طور پر جو چستی ہے وہ درکار ہوتی ہے اس فیلڈ میں، اس شعبے میں کام کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بڑے بڑے پروفیشنل خبر رساں ادارے ہیں، نیوز چینلز ہیں، اس میں وہی فرد رپورٹنگ کے لیے فیلڈ پر بھی جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے ایک دن وہی شخص اسٹوڈیو میں بیٹھ کر نیوز بھی پڑھ کر آپ کو سناتا ہے۔ تو یہ جو مختلف حیثیتوں میں جو ذمہ داریاں ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کا سامنا اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے سبجیکٹ کو سمجھنا اور عملی طور پر فیلڈ میں جا کر کام کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ جو ایڈیٹوریل ڈیسک ہوتا ہے، اس ڈیسک کے تحت بھی جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، وہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آپ کے اندر جو بنیادی جو صلاحیتیں ہونا چاہیے ان کو نکھارنے کا زمانے طالب علم میں ہی سب سے زیادہ سنہری موقع ہوتا ہے۔ تو اس میں اب آپ خاص طور پر بعض کتابیں بھی پڑھیے گا جو کہ، اور عام طور پر یہ ایسا موضوع ہے ادارتی کام کاج کے حوالے سے، اس پر آپ کو پڑھنے کے لیے کتابیں ملیں گی۔ ہماری کلاس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، ویری گڈ۔ ساتھ ہی آپ چھوٹے چھوٹے سوالات کے ساتھ اگر نوٹس کی تیاری لکھنا، تحریری شکل میں لکھنا، اور خاص طور پر پچھلے 6 مہینے کے آن لائن کلاسز میں جو پورے ملک میں بلکہ سارے عالم میں جہاں جہاں آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ان 6 مہینے 7 مہینوں کے دوران طالب علم نے لکھنے کی جو پریکٹس ہے وہ بالکل ہی ترک کر دی۔ فرض کر لیجئے کہ اگر 1 نومبر سے ہمارے لیے دوبارہ یونیورسٹی کھلنے کے احکامات آ جاتے ہیں UGC سے، اور یونیورسٹی دوبارہ کشادہ ہو جاتی ہے بالفرض، اور پھر آپ کے لیے بچے گا کتنا وقت کہ ماہ دسمبر میں عام طور پر جو ہوتے ہیں، اس کو یہ ہم مثال دے رہے ہیں، عام طور پر اس سیمسٹر کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ ماہ دسمبر میں ہوتے ہیں، تو آپ نومبر میں اگر یونیورسٹی آئے اور دسمبر میں آپ کے لیے امتحان کا اعلان ہو جائے، آپ 7 مہینے سے لکھنے کا جو کام ہے وہ بالکل بھول چکے، یا وہ تیزی، وہ روانی جو آپ کو ہونا ہے، چوں کہ ابھی تک صرف کلاس روم کا جو پیٹرن ہے وہی بدلا ہے، تعلیم دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہی بدلا ہے، امتحان کا طریقہ نہیں بدلا۔ 6 مہینے بعد بھی یا تاخیر کے ساتھ بھی نیٹ کا امتحان ہوا تو اس امتحان میں بھی جو ریٹن فارمیٹ تھا ویسے ہی امتحان ہوا، کوئی فارمیٹ چینج نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو سیمسٹر کا ایگزام ہوگا وہ تحریری ہی ہوگا، تو کیوں نہ آپ اسباق دیکھیے گا۔ IMC کے تعاون سے اس طرح کا جو پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے کہ یوٹیوب کے جو سبق ہیں آپ اپنی سہولت سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کی طلبہ ہمارے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا پرابلم بتاتے ہیں کہ اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہم لائیو کلاس صحیح سے دیکھ سکیں، آپ شام میں ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، دوسرے دن دیکھیے گا، اور ساتھ میں آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے ان اسباق کو دیکھیے گا۔ اور ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے نوٹس ضرور بنائیے گا، لکھنے کی عادت ضرور ڈالیے گا، اور پھر آج کے موضوع سے یا کسی بھی ہماری کلاس کے موضوع سے جڑا ہوا آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور سوال کیجئے گا۔ ہمارے جو گوگل کلاس روم کا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد ہم یہ کرونا کے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس سے باہر نکلیں گے اور صحت و عافیت کے ساتھ کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ آج کے سبق کو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔